हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीएसएस के हवाले से भी जो लोग ऑप्शनल के तौर पे उर्दू को रखते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो लोग एमए उर्दू कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी हर आदमी को ये जानना ज़रूरी है कि उर्दू की हिस्ट्री क्या है। तो चलें तेज़ी से चलते हैं। आज जो हम जिन सवालात को देखेंगे वो ये हैं कि उर्दू का जन्म कहाँ हुआ, हिंदी और उर्दू में क्या फ़र्क है, या ये एक ही ज़बान के दो तरह से लिखने का नाम है। उर्दू लफ्ज़ कब सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ क्या शय हैं, उर्दू का रस्मुल ख़त, इसकी इब्तिदा और मौजूदा सूरत हाल सब देखेंगे। चलें जी तेज़ी से बिना टाइम ज़ाया किए। मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं। तो उर्दू का जन्म के बारे में कोई ख़ास निशानी तो नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ़ तहकीकात से कुछ तयन हो सका है। ये कि ज़बान कैसे जन्मी, इस सिलसिले में पंजाब, दिल्ली और दक्कन के इलाक़ों को निशाना बनाया जाता रहा। ये वो इलाक़े रहे जहाँ ग़ालिबन इस अज़ीमुश्शान ज़बान का जन्म हुआ। चलें देखें कि मेरी तहकीक उर्दू के जन्म की कड़ियों को किस तरह से जोड़ती है। तारीख़ की तरफ चलते हैं। मोइज़ुद्दीन या शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौजों ने जब 1175 ईस्वी में लाहौर को फ़तह किया तो यहाँ पहली दफ़ा दो मुख्तलिफ़ ज़बानों का मिलाव हुआ, यानी पुरानी ब्रज भाषा बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले जो यहाँ के लोकल अवाम थी, और फ़ारसी बोलने वाली फ़ौज जो यहाँ पे आन धमकी थी और उनके अकाबरीन। इसी तरह एक नई ज़बान का वजूद पैदा होता गया इन दोनों के मिलाप से, मगर फ़ारसी हार जाती है और मकामी ज़बान हावी हो जाती है, और यूँ सदियों के सफ़र से मकामी ज़बान पर फ़ारसी का रंग चढ़ जाता है और उर्दू जन्म लेती है। ये एक कड़ी बनती है यहाँ पे कि जाहिर सी बात है कि जो फ़ारसी बोलने वाले फ़ौजी आए वो कम तादाद में थे, मकामी लोग ज़्यादा थे। उन दोनों के मिलाप से जो ज़बान जो है वो तश्कील पा रही थी, और ज़ाहिर है एक दिन में तो नहीं बनी है, इसमें कई दहाइयाँ, फिर एक सदी, दो सदी, ये इस तरह से हुआ। कहते हैं 1175 में जब मोइज़ुद्दीन ने यहाँ पे लाहौर को फ़तह किया था और फिर यही फ़ौज जो है वो दिल्ली पहुँचती है अगली दहाई में, तो उस वक़्त तक दिल्ली पहुँचने वाले लोग जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो ब्रिज भाषा को बोल रहे थे, और उसमें फ़ारसी की आमेज़िश हो रही थी, और वो उर्दू ही थी जो बोल रहे थे। ठीक है जी। मगर ये बात अटल है कि ज़बान हिंदी और रेख्ता के नाम से ये जानी जाती थी, और इसको जुदागाना तौर पर कभी भी जो है वो हैसियत ना मिलती अगर दबिस्तान दिल्ली और बाद में दबिस्तान लखनऊ ना बनता। तो ये अहम बात आपको पता चली कि ये ज़बान हर जगह मौजूद रही, लेकिन इसका नाम जो था वो हिंदी और रेख्ता रहा, कभी उर्दू के नाम से नहीं जानी गई और हिंदी ही कहलाती रही। और अगर आगे चल के दबिस्तान दिल्ली या दबिस्तान लखनऊ, यानी कि दबिस्तान का मतलब उर्दू के अंदर आप इससे ले लीजिए कि ये एक बैठक कह लें, एक गैदरिंग कह लीजिए, एक गुलिस्तान कह लीजिए, एक ऐसी जगह जहाँ पे कि अदबी लोग आपस में जमा हो गए। हालात और वाक़यात ने कुछ ऐसा जो है वो सपोर्ट किया कि दिल्ली के अंदर एक दबिस्तान बनता है, और फिर यही दबिस्तान जो है वो शिफ्ट हो जाता है दबिस्तान लखनऊ। हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से। चुनांचे लफ्ज़ उर्दू को शायर ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने 1780 के आसपास सबसे पहले इस्तेमाल किया। अब देखिए कि उर्दू का जो ट्रैवल हो रहा है वो आप देखें कहाँ पहुँच गया कि 1780 का साल आ गया। तो 1175 मैंने आपको बताया कि उर्दू जो है वो वहाँ पे जो मोइज़ुद्दीन यानी कि शहाबुद्दीन की जो फ़ौजें पहुँची हैं, और उनका जो सरगना था उस वक़्त जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता था, वो लेके उस फ़ौज को जो है वो आने वाले सालों के अंदर जो है वो पहुंचता है 1190 के आसपास दिल्ली के अंदर, दिल्ली को फ़तह करता है। तो जो है वो वक्त है जबकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये पॉइंट है जहाँ पे 1190 1195 दिल्ली में पहुँच रहे हैं लोग, और एक नई ज़बान के साथ पहुँच रहे हैं, और फ़ारसी वहाँ आमेज़िश होनी शुरू हो रही है। और कहाँ 1780, तो इसके बीच का ये, तो इस दौरान में कोई भी इसको उर्दू नहीं कह रहा था। बीच में कुछ जगहों पे मुग़लों ने इसको उर्दू कहा है, लेकिन वो उर्दू ज़बान को नहीं कहा है, वो मैं आपको बताऊँगा क्या कहा है। और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें, उर्दू का पहला शायर अमीर खुसरो को कहा जाता है, मगर इसे हिंदी का भी पहला शायर माना जाता है। आप विकिपीडिया खोलें, आप देखिए कि हिंदी का पहला शायर कौन है, अमीर खुसरो। उर्दू का पहला शायर कौन है, अमीर खुसरो। भाई तो फिर किसके, हिंदी है या वो उर्दू है, क्या है? अमीर खुसरो खुद कहता है कि मैंने हिंदी में शायरी करी। ठीक है जी, उसने कभी भी उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। वजह बिल्कुल साफ़ है कि जिस वक्त अमीर खुसरो शायरी कर रहा था उस वक्त ये ज़बान उर्फ़ आम में हिंदी कहलाती थी, सीधी सी बात है।
دیکھیں شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ تو داغ نے جس اردو کا ذکر کیا ہے یہ پہلے ہندوی ہی کہی جاتی تھی۔ اس پر حافظ محمود شیرانی جو کہ ایک اسکالر ہیں، ڈاکٹر سینی کمار چٹرجی، یہ دونوں اسکالرز بھی اس بات پہ متفق ہیں، قدیم لغات ادبی تصانیف میں بھی اس کا نام ہندی یا ہندوی ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے قاضی خان بدر نے یہ لغت ساز تھے، انہوں نے 15ویں صدی سے لے کے اور پھر 18ویں صدی میں سراج الدین آرزو تک سبھی قدیم لغات نویسوں نے ہندوستان کی زبان کو ہندی یا ہندوی ہی لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اردو اصل میں ترک زبان کا لفظ، ترکی کی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی چھاؤنی یا شاہی پڑاؤ کے ہی ہیں، یہ سب کو بچوں کو ہی پتہ ہے یہ بات۔ اولین زمانے میں اردو کو ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور پھر ریختہ کے ناموں سے یاد کہا گیا، خصوصاً وہ جو زبان شاعری میں فارسی کی آمیزش کے ساتھ استعمال ہوتی تھی اسے ریختہ کہا گیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چل کے خود غالب نے بھی اس کو کنفرم کیا، جو شاعری کی زبان ہے وہ اردو نہیں ریختہ ہے، کہتے ہیں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ شعر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، تو یہ غالب خود جو ہے وہ ریختہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اردو شاعری کے لیے۔ حیران کن طور پر ہندوستان میں مغلوں نے سب سے پہلے اردو کا لفظ استعمال کیا۔ شہنشاہ بابر نے 15ویں صدی میں تسک بابری میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لشکر کے لیے اردو مولا اکبر کے عہد میں کہا گیا۔ شاہ جہان نے وفات جو کہ 1666 میں ہوئی، جب شہر شاہ جہان آباد کیا تو اس کے بازاروں کے لیے اردو مولا کا نام استعمال کیا، مگر شاعری کی زبان تب بھی ریختہ ہی کہلاتی رہی۔ آپ دیکھیں کہ مغلوں نے، بابر نے جو ہے وہ 15ویں صدی میں تسک بابری میں اردو کا لفظ استعمال کیا، یہ اردو مولا انہوں نے استعمال کیا تھا بابر نے اپنے فوجی لشکروں کے حوالے سے، اور جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ یہ ٹرم استعمال ہوئی۔ پھر اردو مولا کا لفظ اکبر نے استعمال کیا لشکر کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ شاہ جہان نے جو ہے وہ اپنے شہر کے بازاروں کے لیے، اس کا شہر کا ایک بازار تھا اس کا نام اردو مولا استعمال کیا، لیکن اردو زبان کے لیے استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو تب بھی اردو جو استعمال ہو رہی تھی اس زمانے میں، یعنی کہ مغلوں کے ابتدائی دور میں 1600 کے اندر 1600، تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ریختہ کے استعمال ہو رہے ہیں، فارسی آمیزش کے ساتھ ہندی بولی جا رہی ہے، پرشنائزڈ ہندی کہہ لیں آپ اس کو، جس میں کہ ایک بڑا خوبصورت ٹچ آ رہا ہے۔ اور یوں مشہور محقق شمس الرحمن فاروقی بھی کہتے ہیں کہ لفظ اردو کا استعمال اولین دور تک بالکل نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی۔ لفظ اردو صرف اگر مشہور ہوا تو شاہ جہان کے شہر کی نسبت سے، جو کہ خوبصورت اصطلاح تھی، بس اس سے زیادہ نہیں، جو بعد میں 18ویں صدی کے آخری 2 اشروں میں اس زبان کے لیے استعمال ہونے لگا، جو مغلوں کے دارالخلافہ میں بولی جاتی تھی۔ اب بتا رہے ہیں کہ 18ویں صدی کے اولین حصے میں تک یہ استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن 18ویں صدی کے آخری 2 اشروں میں، یعنی کہ 1780 کے بعد سے، وہی جو آپ کو میں نے مصافی کا بھی جو ریفرنس دیا، اس نے سب سے پہلے اپنی شاعری کے اندر استعمال کیا اور اردو کو بطور زبان کے ہی استعمال کیا کہ شاعری کی زبان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مصافی نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو استعمال کیا، اور مغلوں میں بھی جو یہ زبان بولے جانے لگی تھی، اب مغل بھی اردو بولنے لگے تھے، حالانکہ ان کی سرکاری زبان فارسی رہی، لیکن جو ہے وہ اردو کا استعمال بے دریغ اور بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بہت بڑا علمی طبقہ اب اسے ایک خاص ترکیب کے ساتھ استعمال کرتا تھا جو ہر شخص کی سمجھ میں آتی تھی، مگر ہر عام شخص اسے اس طرح سے اپنے گھر یا محلے میں استعمال نہیں کرتا تھا، مگر یہ ایک اعلیٰ فونیٹکس کے ساتھ یہ اب اونچے حلقوں میں استعمال ہو رہی تھی، جسے اب اردو کہا جانے لگا۔ یعنی کہ شاعر کیا کرتے تھے کہ بڑی زبردست فارسی کی آمیزش کرتے تھے، اور اتنی خوبصورت جو ہے وہ تراکیب استعمال کرتے تھے کہ سننے والا واہ واہ کہے بغیر رہ نہیں پاتا تھا۔ لیکن یہ وہ زبان تھی جو شاعری میں استعمال ہو رہی تھی، لیکن ہندوستان کی گلیوں میں یہ زبان بولی نہیں جاتی تھی، کہلاتی وہی تھی، یہ ہندوی تھی، اور پھر ریختہ کہلانے لگی، اور پھر 18ویں صدی کے اینڈ میں جا کے یہ اردو کہلانے لگی، ٹھیک ہے جی۔ اب جسے جو ہے وہ لوگ اردو کہنے لگے تھے، اور یہ زبان ہندی سے جدا تھی، خوبصورت تھی، شائستہ لہجہ رکھتی تھی، اور فارسی کا انتہائی زیادہ اثر قبول کرتی تھی۔
یہ اس کی خوبصورتی کا اثر راز دیتا ہے کہ اس میں فارسی کی آمیزش تھی. جیسے کہ وہ غالب کہتے ہیں کہ نقطۂ چیں ہے غم دل، اس کو بنائے نہ بنے، کیا بات بنے جہاں بات بنائے نہ بنے، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذبہ ہے دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن ستائے نہ بنے. تو دیکھیے کتنی خوبصورت جو ہے وہ ایک ترکیب بن رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ لفظوں کی آمیزش ہے، سب کی سمجھ میں آ رہی ہے، خوبصورت زبان ہے، سننے میں اچھی لگ رہی ہے، منہ سے واہ واہ نکل جاتی ہے. لیکن اس طریقے سے آپ اپنے گھروں میں جو ہے وہ یہ زبان نہیں بولتے ہیں. تو ترکیب چینج ہے، زبان وہی ہے، اور جو ہے وہ اس کا انداز دوسرا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت ایک انوکھا وہ ہے. تو ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ اردو کبھی بھی اردو نہ بنتی اگر اس کو اتنے اعلیٰ پائے کے شاعر نہ ملتے. یہ تو ایک بہت کنفرم بات ہے، اس کو آپ ضرور مینشن کیجئے کہ اردو نہیں ہوتی اگر شاعری کی گود میں ہی نہیں پلتی. ٹھیک ہے جی. اسی دور میں یعنی کہ 18ویں صدی کے وسط میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے پہلے افغانستان کو فتح کیا، اور چونکہ کابل اس وقت مغلیہ سلطنت کا حصہ تھا، چنانچہ اس نے پہلے لاہور اور بعد میں دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس وقت محمد شاہ رنگیلا مغلوں کا ایک انتہائی کمزور حکمران تھا، چنانچہ وہ دلی جو اس وقت اپنی عظمت کی بلندیوں پر تھا، کہتے ہیں کہ 8 دن تک نادر شاہ نے اسے لوٹا، کیونکہ ایک مولوی نے اعلان کر دیا تھا کہ نادر شاہ مر گیا. بعد میں اس نے کوہ نور ہیرا تک جو کہ محمد شاہ رنگیلا کی پگڑی میں چھپا تھا اسے ہتھیا لیا، اور کہتے ہیں کہ 5.5 ارب ڈالر کے قریب لوٹ مار کی گئی. دلی بدحال ہو گیا اور یہاں کے شاعروں کے دل اداس ہو گئے. اب دیکھتے ہیں دبستان دہلی کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دراصل ہوا یہ کہ جب اردو شاعری اپنے عروج پہ پہنچی تو کچھ ایسے ماحول بنتے چلے گئے کہ بہت سارے شاعر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس زبان کو اچانک کہہ دیجئے یا جو ہے وہ بتدریج کہہ دیں کہ ملتے ہی چلے گئے، اور یوں جو ہے وہ دلی کے اندر سب سے پہلے ایک ایسا ماحول بنا. حالانکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ولی دکنی بھی دکن میں شاعری کر رہے تھے، کمال کی شاعری کی، ان کو بھی جو ہے وہ اردو شاعری کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے. حالانکہ اس میں دکنی زبان کی اپنا ایک رنگت ہے، بہرحال وہ اردو ہی مانی جاتی ہے اردو ادب کے اندر، اور ولی دکنی کو پہلا شاعر مانا جاتا ہے. لیکن جو رنگ دلی نے اردو کو دیا اس زمانے کے اندر، تو وہ جو ہے وہ ایک انمٹ داستان ہے، اور یہ یقیناً جو ہے وہ 18ویں صدی کے وسط میں ہو رہا ہے. میر تقی میر کا دور ہے، یہاں سے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ دور ملتا ہے. خدائے سخن کہلاتے ہیں میر تقی میر. میر تقی میر کہتے ہیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. سرہانے میر کے نہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسائے کا ہے کو سوتا رہے گا. دیکھیے اس سارے کے سارے اس کے اندر آپ کو یہ میں نے اوپر لکھے ہیں. دبستان دہلی کے جو جذبات ہیں نا وہ جذبات کی شاعری ہے. اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ دلی کے ساتھ جو ہوا، میر تقی میر نے بھی اپنی لائف کے اندر ہی دیکھا کہ کس طرح نادر شاہ نے آ کے اس کو لوٹا ہے. وہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا. بہرحال سب کو پتہ ہے، اردو ادب کے جو تھوڑا بہت ذہن میں رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مغلیہ بادشاہ جب ویک ہوئی تو جو ہے وہ نادر شاہ نے آ کے جو ہے جس طرح سے دلی کو لوٹا، تو وہ ایک جو ہے وہ ایک درد بھری داستان ہے. دلی غریب ہو گیا، دلی اداس ہو گیا، دلی اجڑ گیا. ایک اتنا میٹروپولیٹن سٹی، اتنا زبردست سٹی، اور اس کا حال جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. کیپٹل سٹی تھا اس آج سے 300 سال پہلے، اور وہ کیا اس کا حال ہوا ہوگا تو یو کین امیجن. کہتا ہے اختصار کی شاعری ہوتی تھی دہلی کے اندر، احساسات کی شاعری تھی. ٹھیک ہے جی. اختصار یعنی کہ کم بات کے اندر جو ہے وہ بہت زبردست وہ احساسات تو آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ جو اس کے اندر ہیں عشق مجازی اور عشق حقیقی کا رنگ، یعنی کہ شاعروں نے ایسا کہا. میر تقی میر کے ساتھ ایک اور شاعر تھے جن کو میر درد کہتے ہیں. ان کی شاعری آپ دیکھیں گے تو آپ جب پڑھیں گے تو ایک لمحے لگے گا کہ یہ عشق مجازی ہے، پھر ایک لمحے لگے گا کہ یہ جو ہے عشق حقیقی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ہے وہ عشق حقیقی کہتے ہیں کہ خدا کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جو ہے وہ آپ نے شاعری کری، اور جو ہے وہ عشق مجازی کسی لڑکی کے، کسی اپنے محبوب کے حق میں جو ہے وہ آپ نے شاعری کر دی، تو یہ عشق مجازی کہلائے گا. تو اب شاعری اس طرح سے کہ ایک لمحے آپ کو لگے کہ نہیں شاعر جو ہے وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور ایک لمحے آپ کو لگے کہ نہیں جناب یہ کسی خاتون سے مخاطب ہے یا کسی شخص سے مخاطب ہے. تو یہ ایک دو طرح کی الگ الگ شاعریاں جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ بالکل ایک دوسرے لگا کھا رہی ہیں. حزن و یاس کی شاعری یعنی غم کی شاعری، تصوف کی شاعری، صوفیانہ کلام، رمزیت اور اشارہ، سمبولک یعنی کہ آپ کو دیکھیں پتا پتا بوٹا بوٹا حال مرا جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا. یہ سارے باغ، گل،
پتا پتا، یہ سارے کے سارے اشارے ہیں، یعنی کہ بات کسی اور طرف ہے شاعر کی، اور کردار اس نے کچھ اور بنا رکھے ہیں۔ داخلیت یعنی کہ حقیقت پسندی، واقعیت اور صداقت یعنی کہ سچائی، سادگی، اختصار، وہی بات ساری کی ساری آ گئی۔ تو جو ہے وہ یہ آپ کو پتہ چلا کہ دبستان دہلی کی کیا خصوصیات تھیں، یہ شاعری کی ان کی خصوصیات تھیں۔ آگے چلتے ہیں، کچھ اور شاعروں کے نام دیکھ لیتے ہیں۔ دبستان دہلی میں مزید جو شاعر ہیں، مرزا رفیع، محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، ابراہیم ذوق، مرزا غالب، مومن خان مومن کمال کے شاعر سارے کے سارے آپ دیکھیں دبستان دہلی میں۔ اور یہی دبستان دہلی جو ہے وہ پھر اس کے شاعر جو ہیں وہ رخ کرتے ہیں دبستان لکھنؤ کا۔ لکھنؤ ایک نام تھا ریاست کا، اودھ، اس کو ہی لکھنؤ کہتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ لکھنؤ اس وقت خوشحال تھا، دہلی اجڑ چکا تھا، تو ظاہر ہے جب اکنامکلی ایک چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو لوگ دوسرے شہر کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ شاعروں نے وہاں کا رخ کیا، وہاں پہ ایک مزید شاعر وہاں پہ جمع ہو گئے، اور وہاں کے اپنے بھی شاعر، وہ کل ملا کے ایک نیا رنگ آیا۔ تو وہ میں ابھی ذکر کروں گا آگے کہ اس کا کیا ہوا، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ بہرحال اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کا بیٹا معظم تخت نشین ہوا، لیکن اس کے بعد معظم کے بیٹے معز الدین نے اپنے بھائی کو شکست دے کر حکومت بنائی۔ معز الدین کے بھتیجے فروخ نے سید برادران کی مدد سے حکومت حاصل کری، لیکن سید برادر نے فروخ کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ اس کے بعد 1707 سے 1819 تک دہلی کی تخت پر کئی بادشاہ تبدیل کیے گئے۔ محمد شاہ رنگیلا عیاشی کے دور میں نادر شاہ، اور اسی دور میں ہی جو محمد شاہ رنگیلا بھی جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ اور جب محمد شاہ رنگیلا جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا تو نادر شاہ درانی نے جو ہے وہ دہلی پر حملہ کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی دہلی کی، اور یوں دبستان دلی اداس اور دل سے قریب شاعری کرنے لگا۔ اور بہت سے شعراء نے لکھنؤ میں بھی سکونت اختیار کی، جیسے میں نے بتایا وہاں دبستان لکھنؤ نے جنم لیا، جیسا کہ میں نے بتایا۔ آگے چلتے ہیں، اب دبستان لکھنؤ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ بہت زبردست شاعر شیخ غلام علی حمدانی مصحفی، میں نے جیسے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے کہ اردو کو اردو کہا، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے جی، ہے وہی یہ مڈ آف دا 18 سینچری۔ تو سید انشا خان انشا، اور اسی طرح شیخ قلندر بخش جرت، حیدر علی آتش، شیخ امام بخش ناسخ، یہ سارے کے سارے بڑے نام ہیں اردو شاعری کے اندر جو لوگ جانتے ہیں۔ تو سال 1707 اورنگزیب عالمگیر کی موت کے بعد مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا، ان کے جانشین اپنے تخت کے لیے خود آپس میں لڑنے لگے۔ ان کے نائل حکمرانوں کی وجہ سے مرکز مزید کمزور ہوا، باقی کسر مرہٹوں، جاٹوں اور نادر شاہ افشار نے اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے پوری کر دی۔ یوں لکھنؤ یعنی سلطنت اودھ بھی اپنے طور پر 1722 میں سعادت علی خان کی وجہ سے خود مختار ہوتا چلا گیا۔ یہاں کے حکمران عورتوں کے دلدادہ تھے، یہی روش نچلی سطح پر منتقل ہو گئی۔ یوں لکھنؤ کی گلی محلے میں بازاری عورتیں پھیلتی چلی گئیں، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ راگ رنگ رقص و سرور کے علاوہ شعر و شاعری کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ دہلی کی بدامنی انتشار پر اہل علم و فن اودھ اور خاص کر لکھنؤ میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ یوں شاعری کا مرکز دہلی کے بجائے لکھنؤ میں قائم ہوا۔ مصحفی اور انشا اس کے عہد تک تو دہلی کی داخلیت اور جذبات نگاری اور لکھنؤ کی خارجیت اور رعایت لفظی 7 سال چلتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ لکھنؤ اپنے خاص زبان اور لب و لہجہ میں نمایاں ہوتا چلا گیا، اور یوں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی جس نے اردو ادب کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کے نام سے ایک مستقل باب کی حیثیت اختیار کی، ٹھیک ہے جی۔ دبستان لکھنؤ میں ریختہ کے جواب میں ریختی تصنیف ہوئی۔ اب دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دلی کے شاعر تھے وہ اردو اس کو نہیں کہہ رہے تھے بلکہ ریختہ کہتے تھے، اور ریختہ ایک جذبات کی شاعری تھی، اختصار کی شاعری تھی، اشاروں کی شاعری تھی، اور جو ہے وہ رمز و حسن کی شاعری تھی، اداس شاعری تھی، اس میں ایک دکھ کا بھی احساس تھا، تو یہ ریختہ تھی۔ اس کے جواب میں ایک دوسری نئی شاعری دبستان لکھنؤ میں ایجاد ہوئی جس کا نام ریختی تھا۔ یہ دراصل کہیں نہ کہیں اس کو آپسن اگر کہیں انگریزی میں، یعنی کہ تھوڑی سی بیہودگی تھی اس کے اندر، تھوڑا سا جو ہے وہ ایک نیگیٹو جو ہے وہ آپ کو فیلنگ آتی ہے، یعنی کہ ایک اچھی فیلنگ نہیں آتی اگر آپ اس کے جو ہے وہ بنیادی معنوں میں جائیں گے۔ تو یہ ریختی کا جو ہے وہ تھوڑا سا، لیکن کمال کی شاعری تھی جناب، آپ دیکھیں شاعروں نے اس میں بھی کمال کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ پڑھیں ریختی کو، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ اس کا صحرا عام طور پہ سعادت یار خان رنگین کے سر باندھا جاتا ہے۔ رنگین کے بعد انشا اور دوسرے شعراء نے بھی اس سے پروان چڑھایا۔ ان شعراء کے ہاں ریختی کے جو نمونے ملتے ہیں ان میں ناجائز خواہشات و جذبات کو ان کے خاص محاوروں میں جس طرح ان لوگوں نے نظم کیا ہے، وہ لکھنؤ کی شاعری سوسائٹی کے دامن پر نہ مٹنے والا داغ بن کر رہ گیا ہے۔ لکھنؤ کے کچھ شعراء نے جی بھر کر اپنے پس جذبات کو نظم کیا،
ان کی گل افشانی کے چند نمونے ملاحظہ ہوں. یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیں گے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہتا ہے یا جان یہ کمبخت نے یہ کیا ہم پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم. کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت ٹال کر کہنے لگا دن ہے ابھی رات کے وقت. دیکھیے آپ کتنی جو ہے وہ بات کے دن ہے ابھی رات کے وقت، اور کیا خوبصورت ترکیب ہے. لیکن اس کے جو مفہوم ہے وہ کہیں نہ کہیں آپسنٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں بےہودگی کی طرف. ایک اور سنیے گا، یہ انشاء اللہ خان انشا تھے. اب شیخ قلندر وقت جرت کی کچھ سنیے گا. کہتا ہے کل وقت راز اپنے سے کہتا تھا وہ یہ بات، جرت کے جو گھر رات کو مہمان گئے ہم. کیا جانیے کم بخت نے کیا مجھ پہ کیا سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم. ٹھیک ہے جی. ایک اور سنیے، مصافی نے بھی اس میں اپنے جو ہے وہ رنگ دکھائے. کہتا ہے کہ جمنا میں کل نہا کر جب اس نے بال باندھے، ہم نے بھی اپنے جی میں کیا کیا خیال باندھے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اندازہ ہوگا کہ ریختہ کس طریقے سے چلی. کہتا ہے کہ دبستان لکھنؤ کا تاریخی پس منظر 1722 میں بادشاہ دہلی نے سعادت علی خان کو اودھ کا صوبے دار مقرر کیا. اس وقت ظاہر سے دلی تھا، اس کا یہ ایک صوبہ تھا، لیکن مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد ہی سعادت علی خان نے خود مختاری حاصل کر لی. وہاں پہ سبھی ہوا تھا اس زمانے کے اندر، اودھ ہی نہیں، حیدرآباد اور جتنی بھی ریاستیں تھیں سب انڈیپینڈنٹ ہو گئی تھی. شجاع الدولہ 1754 سے آگے اس سلطنت اودھ کو عروج پر لے گیا اور اودھ کی خوشحالی کے لیے بھرپور جدوجہد کی، جس کی بنا پر اودھ میں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی. مگر انگریزوں نے جلد ہی اس سلطنت کو زیر اثر کر لیا، مگر مسلمان حکمران نظام سلطنت آگے بڑھاتے رہے. 1865 میں اس ریاست کا اختتام ہوا، اور یوں ہوا کہ واجد علی شاہ پر کو انگریزوں نے بے دخل کیا اور اس کو پینشن پہ لکھنؤ میں رہنے کی اجازت دے دی. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح اختتام ہو گیا. دبستان لکھنؤ کے حوالے سے کچھ اور یوں گئی. یوں ان سالوں میں سلاطین کی عیش پسندی نے طوائف کو معاشرے کا اہم جز بنا دیا. طوائفوں کے کوٹے تہذیب و معاشرت کے نمونے قرار پائے، جہاں بچوں کو شائستگی اور آداب محفل سکھانے کے لیے بھیجا جانے لگا. دوسری طرف دہلی میں حالات مزید خراب ہوتے گئے، امن و امان سکون ختم ہو گیا، تو وہاں کے شعراء نے دہلی چھوڑنے میں عافیت سمجھی اور بہت سے شاعر لکھنؤ میں جا کر آباد ہو گئے، جن میں میر تقی میر بھی شامل تھے. مصافی بھی دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ آئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سلسلہ تھا. بعد میں برطانوی راج میں فارسی کے بجائے ہندوستانی کو فارسی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا، اور ہندو مسلم دونوں اس پر عمل کرتے تھے. لفظ اردو کو دراصل ایک لکھنؤ کے شاعر غلام حمدانی مصافی نے 1780 کے آس پاس استعمال کیا. پہلے اس کو کسی نے استعمال نہیں کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے ایک طویل عرصے تک، یعنی کہ 13ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک اردو کو عام طور پر ہندی کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا. میں نے شروع میں بھی بات ساری کی ساری آپ کو بتا دی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ برطانوی راج کے اندر کیا ہوا کہ جو ہے وہ جو ہندوستان کی زبان تھی، جس کو کچھ لوگ ہندی کہہ رہے تھے، کچھ لوگ اردو کہہ رہے تھے، برطانوی راج کے اندر اس کو ہندوستانی کہا گیا. اور اس کی دونوں رسم الخط تھیں، فارسی رسم الخط بھی تھی اور دیوناگرک رسم الخط بھی تھی. کچھ علاقوں کے اندر یہ دیوناگرک میں لکھی جاتی تھی، وہ پیور ہندی کی طرف لے گیا اس زبان کو، اور آگے چل کے ہندوستان میں آج آپ ہندی دیکھتے ہیں جو کہ بالکل الگ ہے تھوڑی سی. اور اسی طریقے سے جو فارسی رسم الخط ہے، جس کو نستعلیق بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ آج آپ کو پاکستان میں خاص طور پہ نظر آتا ہے، دلی کے اندر بھی ہے اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں بھی ہے، اردو کہلاتی ہے وہ. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ اس کی ابتدائی شکل ہے، برطانوی راج کے اندر ہی تشکیل پا رہی ہے. شاعری کی گود میں اردو پلی بڑھی. اردو انگریزوں کے دور میں جوان ہو گئی. اب تک اس کی شناخت ایک جدا زبان کے طور پر ہونے لگی تھی، اب وہ نثر کے میدان میں بھی لگانے لگی. یہ انگریزوں کا دور ہے جس میں نثر کے میدان میں بھی اردو نے اپنے رنگ دکھائے. چنانچہ شاعری کے دور کے بعد اردو نثر کو فروغ ملا. فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، ماسٹر رام چند اور دہلی کالج اور فورٹ ولیم کالج کا نام یاد رکھیے گا اس حوالے سے، جہاں پہ کہ نثر کو فروغ ملا. اور نام ہے ماسٹر رام چندر، سر سید احمد خان، خطوط غالب، اردو صحافت، مولانا آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور دیگر نے اپنے اپنے طور پر اردو نثر کو فروغ دیا. ٹھیک ہے جی. اردو کا رسم الخط یہ بہت اہم ہے. اردو کا رسم الخط نستعلیق کہلاتا ہے. اردو کا رسم الخط ہندوستان کی تمام تر زبانوں میں جامع اور کشادہ ہے، جس کے ذریعے سے ہر آواز کو ادا کیا جا سکتا ہے. چونکہ زبان کی تغیر پذیر شے ہے اور اس میں ہمیشہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں. اردو کے لفظ و تراکیب، قواعد، الفاظ سازی تمام زبانوں سے زیادہ وسیع ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہندی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں، ہم شادی کو سادی کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ شرم کو سرم کہے جاتے ہیں، کمار سانو کو کمار شانو کہے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ ذرا کو جرا کہہ جاتے ہیں، ضرورت کو ضرورت کہہ دیتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس یہ آوازیں ہندی میں موجود نہیں ہیں. اردو کے اندر اس کے لیے وسیع جو ہے وہ جو ہے وہ الفابیٹکس ہیں، یا جنہیں ہم آپ ورڈز لفظ کہہ لیں، کہ جو ہے وہ ان سے آپ الگ الگ آوازیں نکال سکتے ہیں. سواد ہے، زواد ہے، ٹھیک ہے جی، الگ ہے، مقصد بہت، زوئے ہے، زے ہے، زال ہے، الگ الگ چیزیں ہیں. کسی بھی زبان میں پہلی بولی رواج پاتی ہے، بعد میں اس کا رسم الخط فروغ پاتا ہے. اردو میں بھی ایسے ہی ہوا. اردو کا رسم الخط فارسی و عربی سے ماخوذ ہے. یہ سامی خاندان کی زبانیں ہیں جو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہیں. بھی ذہن میں رہے کہ اردو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اردو جامع ہے کیونکہ اردو نے ضرورت کے مطابق وہ آوازیں جو فارسی اور عربی حروف سے ادا نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے ہندوستانی زبانوں سے حروف اخذ کیے، جیسے ٹے، چے، ڈال، ڑے، گاف وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے ہندی سے بھے، پھے، ٹھے، ٹھے، ڈھ وغیرہ کی آوازیں لیں. 1787 میں جان گلکرسٹ نے سب سے پہلے ہندی کو دیوناگرک رسم الخط میں رواج دیا، اور ہندی اور اردو کے رسم الخط کا فرق یہیں سے شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. 1787 میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستانی کے نام سے یہ زبان جو ہے اب دونوں طرح سے لکھی جا رہی تھی. جہاں پہ ہندو زیادہ تھے وہاں پہ یہ جو ہے وہ ہندی میں یعنی کہ دیوناگرک میں لکھی جاتی تھی. جہاں پہ جو ہے وہ مسلمان زیادہ تھے وہاں پہ یہ اردو میں یعنی کہ جو ہے وہ نستعلیق میں لکھی جا رہی تھی. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اردو زبان کے حروف تہاجی، اردو کے حروف تہاجی 37 ہیں. اردو میں عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ اور آوازیں شامل ہیں، جن کی تفصیل اس طرح ہے کہ اردو میں خالص عربی کے جو الفاظ ہیں وہ سے، ہے، زال، سواد، زواد، تے، توئے، زوئے، عین، قاف اور ہے ہے. عربی کے جو ساتھ ساتھ فارسی میں جو الفاظ موجود ہیں وہ یہ ہیں. حرف جو موجود ہے، الفاظ نہیں حرف کہلاتے ہیں. اب الف، بے، تے، جیم، دال، رے، زے، سین، شین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، یہ اور پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں. اور پھر آپ اس کو اسٹل کر کے دیکھ لیے گا. میں اس میں آگے زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا. ہندی کے ٹے، ڈال، ڑے، یہ دیکھیں ہندی کے خالص ورڈ ہیں یہ ٹے، ڈال، ڑے. یہ جو ہے وہ آپ کو بالکل اس لحاظ سے اردو پرفیکٹ ہو جاتی ہے. خالص لفظ ہیں پے، چے، زے، گاف، یہ عربی میں نہیں ہوتے. پے نہیں ہوتا عربی کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو یہ اور مکمل حروف تاجی یہاں پہ لکھیں، آپ اس کو اسٹل کر کے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اردو میں پاکستان سرکاری زبان ہے. سرکاری اسکولوں میں، ضلع انتظامیہ، عوامی ذرائع ابلاغ میں اس کا استعمال ہوتا ہے. لاہور اردو زبان اشاعت کا اور طباعت کا بڑا مرکز ہے. ہندوستان میں بھی اردو دلی سمیت کئی ریاستوں میں شیڈول سرکاری لینگویج ہے. شہر دلی میں ابھی بھی اردو ادب اور طباعت کا بڑا مرکز ہے. آج کے دور میں اردو اور ہندی جدا ہو چکی ہیں. حقیقتاً دونوں کی شناخت علیحدہ اور خود مختار زبانوں کے طور پر ہوتی ہے. یہ فرق رسم الخط کی سطح پر کافی نمایاں ہے. ہندی کا رسم الخط دیوناگری ہے، جبکہ اردو کا رسم الخط فارسی اور عربی سے یعنی کہ نستعلیق ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن میں نے دی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کیے. تھینک یو.